बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहाँ पे उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई है। जबकि इसके साथ साथ जो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात हैं उस हवाले से भी अहम किरदार जो कि पाकिस्तान पहले अदा कर रहा है। याद रहे कि इससे पहले जो अमेरिका की जानिब से नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बराए पाकिस्तान अफगानिस्तान के, इन मामलात को वो देख रहे हैं, अफगानिस्तान के इंट्रा मुज़ाकरात को देख रहे हैं, पीस प्रोसेस को देख रहे हैं। मुलाकात भी आर्मी चीफ से 2 रोज़ कबल हुई थी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आइंदा बजट के हवाले से। आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो मुशीर ख़जाना से मिल रहे हैं, उन्होंने भी कुछ अहम बातें की हैं। मौजूदा बहरान में आइंदा का बजट कैसा होगा, उसकी क्या सूरत हाल बनेगी, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं और हुकूमत के पास क्या कुछ है, इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ कोरोना का हम जिक्र करेंगे और उसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि WHO जो कि आलमी इदारे सेहत है, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त लिखा है जिसमें कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसके अलावा जो गंदम का बहरान है उसकी भी बातचीत की जाएगी। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आर्मी चीफ पहुंचे हैं अफगानिस्तान, अफगान सदर से उनकी मुलाकात हुई है और ज़ाहिर है दो तरफ़ा उमूर, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात हैं जो ज़ेर बहस आए होंगे। लेकिन इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जो हैं, जो तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान है, उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है और उसे ये समझा जा रहा है, ये परसीव किया जा रहा है कि इस दौरान इस पर भी बातचीत होगी। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, सूरत हाल ये है कि ये जो अब तक की सूरत हाल और अब तक की जो डेवलपमेंट हुई है अफ़गानिस्तान में, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान ने सबसे पहले तालिबान को और अमेरिका को एक टेबल पर लाने के लिए और मुज़ाकरात करने के लिए बहुत कोशिशें की और जो नामुमकिन चीज़ थी उसको मुमकिन बनाया और उनको एक टेबल पर लेके आए। वहाँ मुज़ाकरात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद आपको सारा पस मंज़र आपको पता है। उसके बाद तालिबान की तरफ से कुछ नकात रखे गए थे, कुछ कैदियों की रिहाई के हवाले थी, इनसे बातचीत थी, कोई अगले अबूरी सेटअप के बारे में थी कि जो अगला अबूरी सेटअप होगा उसमें कैसे होगा, तालिबान को क्या रोल मिलेगा, वो एक मुआहदा पाकिस्तान ने कराया। उसके बाद अब अगले सेटअप की तरफ जाना है कि क्या क्या किस आदमी का क्या क्या रोल होगा, तालिबान को क्या रोल देना है, अब्दुल्ला को क्या रोल देना है। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले हमारे ही प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा था कि मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि अब्दुल्ला जो है वो नए प्रेसिडेंट होंगे अफ़गानिस्तान के। आपके ही प्रोग्राम में ये बात हुई थी। तो उस सेटअप पे फिर अमरीकी जो नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान अमूर है, 2 दिन पहले वो यहाँ आए हुए थे, उन्होंने आर्मी चीफ से यहाँ मुलाकात की, वो बातचीत हुई। फिर उसी तनाज़र में आर्मी चीफ साथ DG ISI वहाँ गए हैं ताकि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। अफ़गानिस्तान का अमन ही पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है। अच्छा, इसी हवाले से अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत अहम है। आपके इल्म में है ज़ुल्फ़े खलीलज़ाद की जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, उसके बाद कतर में तालिबान के डेलीगेशन से भी उनकी मुलाकात हुई है। ये जो अमन अमल था, ये 29 फरवरी को जो कि पीस एग्रीमेंट हुआ था अफ़गान तालिबान और उनकी हुकूमत के दरमियान, जिसमें अमेरिका भी बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर सामने था, उसके बाद ये प्रोसेस बड़ा स्लो हो गया है। अब क्या आपको लगता है कि इन मुलाकातों के बाद सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न होगी? नहीं, देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कुछ कैदियों की रिहाई के हवाले से आपको याद होगा कि अफ़गान तालिबान के जो कैदी थे वो अफ़गान गवर्नमेंट जो अशरफ गनी साहब हैं वो रिहा नहीं कर रहे थे, इस पर कुछ तनाज़ा हो गया था। फिर अमेरिकन की तरफ से बातचीत हुई, कुछ धमकियाँ भी दी गईं, उसके बाद उन कैदियों को रिहाई का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो बात आगे चल निकली है। मैं समझता हूँ अब मामलात आगे चल, क्योंकि मामलात बहुत उलझे हुए हैं। बहुत आपको याद है पिछले 30-40 साल से यहाँ सूरत हाल ख़राब थी, लोग लड़ रहे थे, कत्ल गारत हो रही थी, मुख्तलिफ़ ग्रुपों में लोग तकसीम थे। तो उसको अमन की तरफ लाने के लिए कोई ये नहीं है कि आप 1 मिनट में ये सारा कुछ कर देंगे, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तमाम जो वहाँ फ़रक़ीन हैं, तमाम पार्टियाँ जो हैं, उनको वहाँ बिठा के उनसे बातचीत करनी। अब अमेरिका के साथ तो मामला तालिबान के तय हो गए हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में ग्रुप हैं, तालिबान ग्रुप है, अब्दुल्ला ग्रुप है और जो ग्रुप हैं, उन ग्रुपों को सबको एक जगह पे लाकर और उनको अमन के लिए काम करना है। उनको ये कहना है कि अब आप अमन के लिए काम करें। उनके दरमियान इक़्तिदार का फार्मूला क्या होगा,
پھر عبوری دور کے لیے کون وزیر صدر بنے گا، یہ ساری چیزیں اب ڈسکس ہونی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں معاملہ تاخیر سے نہیں، آگے جا رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے طاہر خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، ماہر افغان امور ہیں، ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ طاہر خان صاحب وقت دینے کا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آرمی چیف کی جو اس وقت دورہ ہے ان کا افغانستان کا، ان کی ملاقات ہوئی ہے افغان صدر اشرف غنی سے، ان کے سیکنڈ ٹینیور کی یہ ہمارے پاکستان کی جانب سے کسی ہائی رینک کی پہلی ملاقات ہے. انٹرا افغان مذاکرات کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہے کہ بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، ظاہر ہے پاکستان اس میں اہم رول ادا کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل دورہ ہوا ہے اور بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ابھی جو تازہ وہاں سے تصاویر آئی ہے، اور صدر اشرف غنی کے علاوہ جو ابھی وہاں ایک نئی شورا بنی ہے، امن شورا، تو ڈاکٹر عبداللہ اس کے سربراہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور میری نظر میں اس دورے کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ دورہ امریکی نمائندہ خصوصی کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ دورہ وہ آج گئے ہیں پاکستان کے آرمی چیف، اور ساتھ ISI کے چیف بھی ہیں. پھر جو نئے پاکستان میں خصوصی وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی افغانستان امور کے لیے محمد صادق بھی ہے، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں. دراصل جو مشکل پیدا ہوئی تھی بین الافغانی مذاکرات، کیونکہ بین الافغانی مذاکرات امریکہ اور طالبان کے معاہدے سے بھی اہم اس لیے ہے کہ اس میں افغانستان کے سیاسی مستقبل کا، افغانستان کے مستقبل کے نظام کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن جو مذاکرات میں مشکل قیدیوں کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے، آج افغان حکومت نے کہا کہ 3000 تک اب تک انہوں نے رہا کیے ہیں، لیکن طالبان کا اصرار تو 5000 پہ ہے، کیونکہ امریکیوں نے ان سے وعدہ کیا ہے. جو معاہدہ 29 فروری کو ہوا ہے اس میں یہ لکھا بھی گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے، اور دلائل بھی ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ کہ امریکیوں نے وعدہ کیا ہے ان سے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے. اب پاکستان کا رول سہولت کاری کا ماضی میں بھی ہوا ہے. پاکستان نے ابھی بھی یہ جو دورہ ہوا ہے، پاکستان اس کو موقف واضح کرے گا. یہ دیکھو نا، یہ جو 3 دن کا جو عید پہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، وہ ابھی تک طالبان نے نہیں توڑی، بلکہ وہ جاری ہے. اب کسی کو نہیں پتہ، لیکن اس میں میری نظر میں پاکستان کا ایک رول ہے کہ طالبان کو شاید پاکستان نے اپنی طرف سے بھی کنونس کیا ہوگا. فیصلہ طالبان کا ہوتا ہے. پاکستان ایک درخواست ان سے کر لیتا ہے کہ اس میں ممکن ہے کہ شاید آپ کا یہ فائدہ ہوگا افغان، اور اس کا ایک مثبت اثر بھی ہوا تھا افغانستان میں. اس لیے طالبان نے ابھی تک اسی جنگ بندی کو خفیہ طریقے سے جاری رکھا ہے. حملے بھی ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 2018 میں جب طالبان نے اسی طرح عید پہ 3 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، تو اس کی 3 دن کے بعد رات کو 12 بجے انہوں نے اعلان کر دیا کہ دوبارہ حملے شروع کر دیے تھے. لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوا. پھر ایک اور اہم بات کہ ہر سال طالبان اپریل کے آخر میں یا مئی کے شروع میں ایک اسپرنگ اوفینسیو کے نام سے موسم بہار کی جو ان کے آپریشن تھے وہ اعلان کرتے. اس سال اس نے نہیں کیے اس دفعہ، حالانکہ وہ ہر سال ہوتے ہیں. تو یہ اس میں بھی پاکستان کا ایک رول کسی طریقے سے ہے، لیکن چونکہ کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی، لیکن وہ ہے. اس لیے زلمے خلیلزاد اگر 3 مہینوں کے اندر 3 مرتبہ پاکستان آتے ہیں تو امریکیوں کے ذہن میں تو کوئی چیز ہوگی، اور پاکستان سے ان کے توقعات ہوں گے. اسی طرح افغانستان میں بھی یہی توقعات ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ اس لیے اہم ہے. اس وجہ سے یہ جو پاکستانی وفد گیا ہے، لیکن مسئلے کا حل پاکستان کے پاس نہیں ہے. اور پاکستان کی یہ پالیسی بالکل درست ہے. پاکستان جو بار بار کہتے ہیں وزارت خارجہ کہ پاکستان مشترکہ ذمہ داری میں اپنا رول ادا کر سکتے. مشترکہ ذمہ داری کا مطلب ہے کہ تمام ممالک جن کے طالبان سے سیاسی دفتر سے ان کے مراسم ہے، ان کے رابطے ہیں، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، اس طرح مرکزی ایشیا کے ممالک ہے، تو وہ ان سب کو رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ستمبر گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات روک لیے تھے، حالانکہ اگست کے آخر میں مسودہ امن کا انہوں نے قطری حکومت کو دے دیا تھا. جب معاملہ رک گیا تو یہ پاکستان ہی تھا کہ عمران خان سے جب زلمے خلیلزاد گزشتہ سال ستمبر میں ملے اقوام متحدہ میں، تو اکتوبر میں طالبان اور زلمے خلیلزاد اسلام آباد آئے، اور پاکستان نے ان کے لیے غیر رسمی ایک بات چیت کا انہوں نے راستہ بنایا، اور غیر رسمی مذاکرات ہوئے یہاں. پھر دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر فروری میں معاہدہ بھی ہو گئے. پاکستان کا یہی رول ہے. لیکن اب قیدیوں کی جو رہائی کا مسئلہ ہے وہ تو افغان حکومت کا ہے. افغان حکومت اگر اس کو رہا نہیں کرتے 5000 طالبان کو، اور افغان حکومت کی غلطی یہ بھی ہے
کہ جب صدر اشرف غنی نے پہلے اعلان کیا کہ وہ قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے، اس وجہ سے طالبان نے پھر امریکیوں کے خلاف تو انہوں نے اپنا جاری رکھا کہ وہ سیز فائر جنگ بندی امریکیوں کے خلاف، لیکن افغان حکومت کے خلاف اس نے شروع کر دیا۔ تو مسئلہ افغان حکومت کے پاس ہے، پاکستان سہولت کاری کر سکتا ہے، پاکستان طالبان سے ایک درخواست کر سکتا ہے، ان کو انکریج کر سکتا ہے، ان کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہ آپ کے اس میں نہیں ہے فائدے میں یا نقصان میں، لیکن اصل مسئلہ تو افغانوں کا ہے۔ اگر افغان آگے نہیں آتے تو پھر تو پاکستان سے گلے شکوے تو کر بھی نہیں سکتے، پھر تو پاکستان کا تو رول محدود ہے افغان مسئلے سے، لیکن پاکستان نے اپنا رول اس وقت ادا کیا ہے۔ اب مسئلے کا حل یہ افغانوں پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس مشکل سے نکلتے ہیں اور بین الاقوامی مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ طاہر خان ذرا یہ بتائیے گا، کیا یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو کیا مثبت دیکھا جائے، یہ پازیٹیو دیکھا جائے کہ یہ جو افغان گروپ ہیں یہ آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کر لیں گے؟ اس میں کوئی ڈیڈ لائن آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں ان کے درمیان معاملات جو ہے وہ پوری طرح طے ہو سکتے ہیں؟ یہ کرنا پڑے گا، اس لیے میں نے بار بار کہا کہ مسئلے کا حل افغانوں کے ہاتھ میں، پاکستان یا کوئی اور ملک اس کے لیے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ اگر صدر اشرف غنی ابھی 3000 طالبان رہا آج کر سکتے ہیں تو یہ والا کام اگر یہ فروری کے فوراً بعد مارچ کے پہلے والے ہفتے میں کرتا، اور 10 مارچ جو کہ بین الاقوامی مذاکرات کے لیے طالبان اور امریکہ کے معاہدے میں اس میں 10 تاریخ طے کی گئی تھی، اور اس 10 مارچ کو طالبان نے عمومی جنگ بندی کا اعلان بھی افغان حکومت کے ساتھ کرنا تھا، لیکن افغان حکومت کی یہی غلط فہمی تھی، انہوں نے اس وقت شاید کنٹرول اختیارات اور یہ صدر اشرف غنی کے ذہن میں شاید یہی بات تھی کہ ابھی تک ان کو اس پورے پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے، تو یہ موقع ہے قیدیوں پہ انہوں نے بڑا سخت موقع اپنایا، اور جب انہوں نے سخت موقع اپنایا تو طالبان نے اتنی شدید وہاں پر حملے شروع کر دیے کہ بڑے مشکل میں افغان حکومت کو اور افغان سسٹم کو ڈالا۔ پھر افغانستان کے اندر اپنے سیاسی معاملات آج دیکھیں نا، آج صدر اشرف غنی پاکستان کے آرمی چیف ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کابل میں صدر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ ایک مشترکہ طور پہ آرمی چیف سے کی جو ڈیلیگیشن ہے ان سے ملتے، اور لیکن وہاں پر صدر اشرف غنی کے پاس ایک ملاقات ہوئی، پھر دوسری ملاقات ڈاکٹر عبداللہ نے الگ سے کرا دی۔ ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان تو ہر ایک کے لیے ایک احترام کا رشتہ رکھتا ہے، ہر ایک سے تعلق بھی، لیکن ایک متحد آواز تو نہیں ہے افغانستان سے کابل سے اس وقت، یہی مسئلے ہے افغانستان کے۔ تو لہٰذا اگر افغان لیڈرشپ مشکل وقت کا وہ احساس نہیں کرتے تو مشکلات ہوں گی۔ یہ جو 3000 رہا کیے، اگر 2000 مزید رہا کر دے تو میرے خیال میں بین الاقوامی مذاکرات کا پہلے سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو مسئلہ افغانستان کا پیچیدہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر افغان لیڈرشپ ناکام ہو گئی، آپس میں اختلافات ان کے رہے اور مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے نرمی نہیں دکھائی، لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، اگر وہ کنٹرول یا اختیارات والا سلسلہ ہے، اگر صدر اشرف غنی کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ کنٹرول چاہتا ہے، تو میرے خیال میں پھر کنٹرول والی سوچ میں، فکر میں پھر پیچیدگیاں مزید بڑھیں گی۔ تو طاہر خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا ایسا پاکستان لائے عمل اختیار کرے جس سے ان افغان طالبان کو اور ڈاکٹر اشرف غنی کو یہ بات برابر کرائی جا سکے کہ اگر آپ تمام گروپ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا اپنا ہی زیادہ نقصان ہوگا؟ اس کے لیے پاکستان کیا فارمولہ اختیار کرے؟ نظر میں دیکھو نا، ایک بنیاد رکھی گئی ہے، امن معاہدہ امریکہ سے ہوا ہے، امریکہ اسی پہ میری نظر میں اب تک عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے جو 135 دنوں میں اپنے تقریباً 2000 فوجی کم کرنے تھے، 5 مراکز بند کرنے تھے، میری نظر میں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ امریکی اس گن سے، اس افغانستان کی لڑائی سے اب وہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب اگر افغان حکومت اس وقت نزاکت کا، اس نازک وقت کا وہ ادراک نہ کرے، وہ تھوڑی سی نرمی نہ دکھائے، تو پھر وہ پاکستان سے کسی بھی صورت میں نہ توقعات رکھ سکتے ہیں، نہ گلے شکوے کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں امن معاہدہ ایک بنیاد ہے، اب اس کو آگے بڑھانا، بین الاقوامی مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کرنا، اس میں جو مشکل ہے قیدیوں کا، وہ 5000 افغان حکومت کے پاس ان کے لیے بھی ہے، ان کو اگر وہ جتنا جلدی رہا کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کا، دیکھو نا، پاکستان کا رول بظاہر راست نہیں بنتا۔ پاکستان نے کہا سہولت کاری پاکستان نے کی ہے، پاکستان سہولت کاری کر رہا ہے، پاکستان نے امریکیوں کو بھی یہ بتایا تھا کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو پاکستان مدد کی، کیونکہ افغانستان میں امن جو ہے
وہ سب سے زیادہ پاکستان کے مقابلے ہے۔ افغانستان میں جنگ براہ راست پاکستان کو متاثر کر سکتا ہے، تو لہٰذا پاکستان کا جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کو زیادہ میری نظر میں ایک محدود رول بھی رکھنا چاہیے کہ زیادہ اگر ہم کریں گے تو افغانستان کی اپنی ناکامی کو ہو پاکستان کے فوراً الزام لگاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، کابل سے بڑی کچھ منفی لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ ہماری پاکستانی سیاست کے بارے میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے فوج کے سربراہ کیوں آئے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ پھر ایک مثبت چیز کو بھی کچھ لوگ جو جنگ میں اس کا فائدہ ہے، جو پاکستان سے ان کی ایک روایتی وہ کچھ لوگوں کی جو دشمنی ہے، ان کو بھی وہ اس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں۔ تو افغانستان کا مسئلہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اب سیکیورٹی کے ایشو میں تو پھر ہر ملک میں تو اس میں ملٹری کا ایک رول ہوتا ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ میں کیا یہ جو زلمے خلیل کا بھی آیا تھا اس کے ساتھ جنرل ملر بھی تھے جو امریکیوں کا افغانستان میں ٹاپ کمانڈر ہے، اس میں پینٹاگون کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ان کے CIA کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر ملک کا یہ ہے کہ جو بھی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے اس میں ایک رول ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کے معاملات پاکستان کے لیے، افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ اب سیاستدان صاحب بڑی ڈیٹیل بات کی ہے طاہر خان صاحب نے، 2-3 بڑے اہم معاملات ہیں۔ پاکستان کے رول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان اس لیے کر رہا ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ براہ راست پاکستان پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں کا امن پاکستان کے امن کے ساتھ مشروط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان طالبان پہ زور ڈال رہا ہے، جس طرح اثر رسوخ کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے امریکہ بھی پاکستان کو بار بار کردار ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو گورنمنٹ ہے افغانستان میں موجودہ اشرف غنی کی حکومت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی وہی گرفت پاکستان کی کسی حد تک مضبوط ہے، یا اثر رسوخ ہے، یا توازن نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ بھئی پاکستان کوئی کسی کو اپنے کسی ڈنڈے کے زور پہ ڈاکٹر اشرف غنی کو یا طالبان کو کوئی ٹیبل پہ لا سکتا ہے مذاکرات۔ پاکستان تو ایک ان سب کو گروپس جو ہیں ان کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں، کیونکہ ڈاکٹر اشرف غنی جو ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اس بات کا بہت پوری طرح انہوں نے احساس ہے، اور ان کو اس بات کا تھوڑا سا دل میں میرے خیال غم بھی ہوگا، غصہ بھی ہوگا، کیونکہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس مذاکرات میں افغان حکومت کو بالکل علیحدہ رکھا گیا ہے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ امریکہ طالبان سے کیا طے کر رہا ہے، اور ڈاکٹر اشرف غنی جو ہے اس حوالے سے یقیناً وہ غصے میں تھے، آپ کہہ لیں، یا ناراض تھے، جس کی وجہ سے وہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے بھی بہت انہوں نے تنازع کھڑا کی ہے کہ جی یہ قیدی رہا نہیں ہوں گے، لیکن طالبان سے امریکہ کا معاہدہ ہے کہ وہ طالبان کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت فائدے میں ہوگا۔ آپ یقین مانیں کہ افغانستان کے جو حالات خراب ہوئے اور اس کی جو تباہی کے اثرات پاکستان پر ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے کتنے فورسز کے جوانوں نے شہید ہوئے، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اور پاکستان کے جو حالات رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جنرل رحیل شریف نے جو آپریشن شروع کیا تھا دہشت گردی کے خلاف، اس سے پہلے پاکستان کے کیا حالات تھے۔ یعنی ان دنوں پاکستان کے حالات یہ تھے کہ جس دن کوئی دھماکہ نہیں، جس دن دھماکہ ہوتا تھا وہ کوئی خبر نہیں تھی، جس دن کوئی دھماکہ نہیں ہوتا تھا وہ خبر ہوتی تھی کہ جی آج پاکستان میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ہر پرامن حالات پاکستان کے بہت مفاد میں ہیں، اور پاکستان کی فورسز کے سربراہ جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح افغانستان کے سارے گروپ، جس میں طالبان، ڈاکٹر اشرف غنی، عبداللہ، یہ سارے لوگ مل کر معاملات کو خود حل کریں۔ دیکھیں، اگر یہ حل نہیں کریں گے تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جب ان کا نقصان ہوگا تو خطے کے دیگر ممالک پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہے، پاکستان کی فورسز کا، پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں کسی نہ کسی طرح امن قائم ہو جائے، اور اس امن کو قائم کرنے کے لیے پاکستانی فورسز کے سربراہ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنا رول کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں امن ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ دشمن ممالک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن بھارت جو ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح، اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو انڈیا کی پہلے بھی وہاں اہمیت نہیں ہے، افغانستان میں اس کی بالکل اہمیت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہاں جنگی صورتحال رہتی ہے اور لوگ یہ افغان گروپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں
تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور ہمارا دشمن بھارت جو ہے وہ افغانستان میں بھی اپنے عزائم پورے کرے گا اور وہ پاکستان کے خلاف بھی سازشیں کرے گا جی۔ اچھا، اسی حوالے سے آپ نے سٹیک ہولڈرز کی بات کی ہے، انڈیا کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے اس کے حوالے سے کچھ خبریں بھی آتی رہیں اور پھر تردیدیں بھی آتی رہیں افغانستان میں مداخلت کے حوالے سے، پھر طالبان کی جانب سے کچھ بیانات آئے، اس کی تردید سامنے آئی، لیکن سوال یہ ہے کہ دیگر سٹیک ہولڈرز جو اس خطے کے ہیں، جیسے ابھی کہا گیا کہ خطے کے دیگر ممالک پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان پر تو براہ راست اثرات پڑتے ہیں، دیگر ممالک بھی ہیں، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، ایران بھی ہے، تو کیا ظاہر ہے سب یہ وہاں پہ امن چاہتے ہیں، مگر امن کے حوالے سے جو روڈ میپ امریکہ نے دیا ہے وہ اپنا انخلا بھی چاہتا ہے، سب اس پوائنٹ آف ویو پر آپ سمجھتے ہیں متفق ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ امریکن کے ساتھ جو طالبان کے مذاکرات ہوئے، یہ خطے کے تمام ممالک کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خطے کے ممالک کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، خطے کے ممالک کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا، اور اب امریکہ جو ہے وہ بالکل یہاں جان چھڑانا چاہتا ہے، بہت تنگ آ گیا افغانستان سے اب اس میں، اور وہ شکست کھا گیا طالبان کے ہاتھوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو وہ اب جانا چاہتا ہے یہاں سے، وہ اس کی بہت معاشی حالت خراب ہو گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے، بہت زیادہ اس کو نقصانات ہوئے ہیں، لیکن وہ جانا چاہتا ہے، وہ جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح یہ طالبان جو ہیں اور باقی گروپس جو ہیں، ڈاکٹر اشرف غنی، عبداللہ اور دیگر گروپ جو ہیں، یہ سارے مل کر کوئی فارمولہ طے کریں، اور جو امریکہ نے طالبان سے معاہدے کیے ہیں اور جو قیدی رہا کرنے کی بات کی ہے وہ اسی طرح عمل ہو جائے تاکہ امریکنز یہاں سے واپس چلے جائیں۔ امریکنز کا انخلا جو ہے وہ ان کے لیے بڑا ہدف ہے، لیکن دیگر ممالک کے لیے میرے خیال میں ترین صاحب آپ کے بھی علم میں ہوگا، امریکی انخلا کے بعد جو صورتحال وہاں پہ بنے گی، جو سیٹ اپ ہوگا، کون پاور میں ہوگا، کون نہیں ہوگا، کیا سارے متوازن قسم کی کوئی حکومت بنے گی، یہ بڑا ایک سٹیک ہے۔ آپ کے علم میں ہے رشیا اور چائنا کے حوالے سے گزشتہ سالوں میں کچھ میٹنگز طالبان کی بھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی کہ پیس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اس میں جو بعد کا سیٹ اپ ہے وہ اس خطے کے ممالک کے لیے زیادہ اہم ہے، زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 80 کی دہائی میں جو صورتحال ہوئی ہے، اس کے بعد جو افغانستان تھا وہ خطے کے ممالک پہ بری طرح اثر انداز ہوا، تو میرے خیال میں وہ اس طرح کی صورتحال کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے خطے کے ممالک، تو ان کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ کے لیے میرے خیال میں فقط انخلا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ نہیں، میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں جب جنیوا روسی فورسز افغانستان میں آئی تو اس کے بعد ایک جنیوا معاہدہ ہوا تھا، اس جنیوا اکارڈ کے تحت جو سوویت یونین کی فورسز تھیں وہ افغانستان سے گئیں، جب وہ افغانستان سے گئیں تو اس کے بعد وہاں افغانستان کا کوئی سیٹ اپ کسی ملک نے، کسی بین الاقوامی طاقت نے یہ نہیں سوچا کہ اب یہاں روسی فوجوں کے جانے کے بعد یہاں کیا صورتحال بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان گروپ جو ہیں وہ کیسے آپس میں لڑتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے، پھر وہاں مختلف وارلاٹ پیدا ہو گئے، اور وہ اس وقت تک رہے جب تک وہاں امریکہ نہیں آیا، وہ اس وقت آپس میں لڑتے رہے اور بہت بڑی خون ریزی ہوئی، وہاں بہت بڑی نسل کشی افغانیوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں اب جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، جو خطے کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو، اسی لیے وہ کوشش کر رہی ہیں، اور پاکستان بھی اپنا رول کر رہا ہے تاکہ طالبان اور تمام گروپ جو ہیں وہ مذاکرات کریں اور وہ پہلے والی صورتحال پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر پہلے والی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ امریکہ کے لیے بھی اور خطے کے ممالک کے لیے بھی وہ اچھی نہیں ہوگی، اس کے منفی اثرات پھر دنیا کے کئی ممالک پر پڑیں گے۔ اچھا، یہ تو ظاہر ہے خارجی محاذ پر ہمارے یہ اقدامات ہیں، انہیں آگے بھی بڑھنا ہے اور اس جانب بڑھنا بھی چاہیے، لیکن اب داخلی صورتحال کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ان دنوں آپ کے علم میں ہے کہ بجٹ سیشن جو ہے وہ شروع ہوا، پھر بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ کیا بھی ایسے دنوں میں آ رہا ہے جب کورونا کی بحران کی صورتحال ہے، ٹڈی دل کا بحران، گزشتہ دن ہم نے بحرانوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ان حالات میں جو بجٹ آنے والا ہے اس سے کیا امیدیں اور کیا توقعات جو ہے وہ وابستہ کی جا سکتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے ابن پاکستان کا خارجہ محاذ پر ہی بہت سے معاملات ہیں اور انہیں ظاہر اسٹیپ بائی اسٹیپ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ہم نے ابھی جب بجٹ کا ذکر کر رہے تھے ڈیٹیل بجٹ پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے وقت میں جب کورونا ہے، اور کورونا کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا ہے اور اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یہ کہتا ہے کہ جناب 6 وہ اقدامات ہیں جن کا ذکر انہوں نے ڈیٹیل میں بھی کیا ہے کہ آئسولیشن ہے، احتیاط ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، پھر جو تشخیص کا معاملہ ہے، یہ
तमाम तर और फिर उस पर कंट्रोल की बात है। बुनियादी तौर पर यह है कि हुकूमतें जब ये बावर करवा दें कि कंट्रोल में है उनके पास कोरोना की जो सूरत हाल है, उसके बाद लॉकडाउन खोला जा सकता है। तो उन्होंने अपने ख़त में हुकूमत को ये लिखा है तरीन साहब कि आपने जो लॉकडाउन ओपन किया है तो उसमें तो आप शराइत पर पूरा नहीं उतरते, और उन्होंने तजवीज़ है कि 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार की जाए, क्योंकि सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। और साथ ये भी कहा है कि 50,000 तक डेली की बुनियाद पर जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई जाए। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में आन पहुंची। उन्होंने कहा आप 10वें नंबर पर आ गए हैं कोरोना में। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है, और इसके फैलने की बुनियादी वजह यह है, रमज़ान में ईद से पहले जो हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन था उसमें नरमी की और तमाम जो है शॉपिंग मॉल खोल दिए, तमाम मार्केटें खोल दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इतवार और हफ्ता और इतवार को भी मार्केटें खोल दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया गया। अब तो उससे लोगों ने कोई एहतियात नहीं की, लोगों ने कोई ख्याल नहीं रखा SOPs का। लोग जो हैं वो मार्केटों में ऐसे भागे हैं कि जैसे वैसे कहा जाता है जी लोगों के पास पैसे नहीं हैं, गरीब हैं, घर बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केटों में आपने रश देखा कि कितना ज़्यादा था ईद से पहले, और एक छोटी छोटी दुकान में 15-15, 20-20 कस्टमर जो है वो साथ खड़े हुए थे। इसी तरह वो कोरोना फैला है, वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि यकीन सूरत हाल अच्छी नहीं है। आप देख लें कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और आप यकीन मानें कि आज हुकूमती मेंबर जो है रियाज फतेहाना साहब, उन्होंने भी ये कहा है ऐवान में, उन्होंने कहा है कि जी आप वो कर लें, अपना क्या नाम है चेक करा लें, हर छठे आदमी को कोरोना है, आप टेस्ट करा लें। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने WHO का कहा, उन्होंने जो ख़त लिखा है उस ख़त के पेश नज़र हम शायद इतनी बड़ी तादाद में अभी टेस्टिंग पोजीशन में नहीं आए हैं। अच्छा, ख़त के हवाले से तरीन साहब डिटेल बात करते हैं कि ज़ाहिर नौबत ये आई कि आलमी इदारे सेहत को ख़त लिखना पड़ गया है। अब उस पर कितना अमल दरामद हो सकता है नहीं, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो है हमारे नफ्सियात हैं, सेहत आमा के मामलात भी देखती हैं, लेक्चर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त ज़ाहिर है केसेस बड़ी तेज़ी से फैले हैं, और जो वजूहात हैं वो भी हम सब के सामने हैं। बार बार हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने कहा कि SOPs पर आवाम अमल करें, हम लॉकडाउन को ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रख सकते। ज़ाहिर है वो मामलात भी सामने हैं। बतौर माहिर आप क्या समझती हैं अब क्या होना चाहिए? आलमी इदारा सेहत ख़त लिख रहा है कि ये किया जाए, हुकूमत के पास वो मामलात नहीं है। हुकूमत कहती है हम उन अमीर मुल्कों की तरह नहीं है कि अपनी मईशत को इतने अरसे तक जाम रख सकें। क्या कहती हैं आप? शुक्रिया एजाज साहब कि आपने मौका दिया है एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने के, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये वबा जो है वो फैलती जा रही है, और इसके जहाँ पे माशी नुकसानात हैं, जानी नुकसानात हैं, इसके साथ साथ इसके नफ्सियाती नुकसानात भी उतने ही ज़्यादा हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि लोगों ने लॉकडाउन में नरमी जैसे ही हुई वो फ़ौरन से मार्केट की तरफ भागे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि लोगों ने एहतियात का दामन जैसे ही हाथ से छोड़ा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब हमें भुगतने पड़ रहे हैं बहैसियत कौम भी और पूरे मुल्क को, कि हमने वो जो एहतियात, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी अवाम को एहतियात करने में क्या आर महसूस हो रही है कि वो अभी भी उस एहतियात को अपना नहीं रहे हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया की कुछ अफवाहों पे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पे जो कि गलत है उसके ऊपर रिलाई करके कोई इसको साजिश करार दे रहा है, कोई इसको कह रहा है कि जब तक अपने घर के अंदर ये नहीं कोई देखेंगे बीमार तब तक इस पर यकीन नहीं करेंगे। तो मुझे तो पाकिस्तान कौम की मेंटालिटी की समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी वबा को सीरियस क्यों नहीं ले रही। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि इस वक्त जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स, उसमें तो जगह नहीं रही और लोग बहुत परेशान हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है और लोगों से बहुत भारी कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में आम आदमी को क्या तजवीज़ करेंगी कि वो क्या ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करे कि ताकि वो हॉस्पिटल भी ना जा सके और प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट मार से भी बच सके? बिल्कुल, सुनने में आया कि ऐसे हॉस्पिटल भी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो 10 लाख रुपया एक दिन का वेंटिलेटर का चार्ज कर रहे हैं। तो खुदारा सबसे पहले तो ये कि अपने आप को घरों तक महदूद रखें, एहतियात करें, हाथ बार बार धोएं, और उसके बाद आप बाहर जब भी निकलें अगर ज़रूरत है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, लोगों से 6 फुट की दूरी पर रहें, और खाने पीने में आप अपना फूड इंटेक अच्छा रखें, कैल्शियम जो है उसका इंटेक अच्छा रखें, दूध की सूरत में आप कर सकते हैं, विटामिन डी की कैप्सूल मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और विटामिन सी की एक कैल्सी के नाम से आती है वो आप खा सकते हैं। उससे ये कि आपका इम्यूनिटी जो है वो अच्छा रहेगा। और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शहद और कलवंजी ये वो चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने और अपने से जुड़े जो आपके प्यारे हैं उनकी जान बचा सकते हैं। शायद
آپ کو اپنا اتنا احساس نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں جو آپ کے بزرگ ہیں اور بچے اور خواتین، وہ سب سے زیادہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو اس بیماری کی زد میں آ سکتے ہیں. تو خدا را ان کا خیال کرے اور اس بیماری کو، اس وبا کو سیریس لیں اور اس میں احتیاط کے دامن ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ جب تک آپ اس کو سیریس نہیں لیں گے تب تک آپ اس بیماری کا، اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نیوزی لینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے لاک ڈاؤن پہ کتنا عمل کیا، اور اس کا کانسیکوینسز یہ ہے کہ آج ان کا ایک جو مریض تھا وہ بھی ٹھیک ہو کے اپنے گھر واپس چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ان چیزوں سے، آسائشوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں تو ہم اپنی زندگی نارمل طریقے سے جی سکتے ہیں. تھوڑی سی احتیاط ہم نے ضرور کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ظاہر ہے اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو نہ ہو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے عمومی طور پر لوگوں کے ذہن پر ایک خوف کا عالم ہے، نفسیاتی طور پر وہ دباؤ کا شکار ہیں، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مدافعتی نظام پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. تو اس کو کس طرح سے دور کیا جائے، ایک عام آدمی اس نفسیاتی خوف سے بھی باہر رہے اور کرونا سے بھی بچ پائے؟ اچھا، اگر نفسیاتی ماہر نفسیات ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتائیں کہ نفسیاتی طور پہ جو فیئر ہوتا ہے اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، حکومتی اداروں نے یہ غلطی کی کہ جب مریض کم تھے ہم نے خوف کو بہت زیادہ پھیلا دیا، اور جب مریض زیادہ ہو گئے تو ہم نے اس خوف کو لاک ڈاؤن میں نرمی کی صورت میں بالکل ختم کر دیا. تو اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کو نفسیاتی طور پہ کیسے مضبوط رکھا جائے، تو میں پہلے بھی بہت سے شو میں ذکر کر چکی ہوں کہ 80% جسمانی بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ نفسیاتی ہے. تو اپنے آپ کو آپ نے سائیکولوجیکلی کس طریقے سے پازیٹیو رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، گھر میں واک ضرور کریں اور نماز کی پابندی کریں، یہ بھی ایک بیسٹ میڈیٹیشن ہے اور ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ یہ کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا سے دور رہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی، گھر کے کام جو ہیں اس کے اندر ضرور انوالو ہوں، کچھ پروڈکٹیو کریں، کتاب پڑھیں، کچھ ایسا کریں جو آپ کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہو، نہ کہ آپ سارا وقت نیوز کے پیچھے بھاگتے رہیں اور نیگیٹو نیوز کے پیچھے بھاگتے رہیں اور اس کے بعد آپ خود نفسیاتی مریض بن کے بیٹھے ہوں. کیونکہ میرے پاس بہت کالز آ رہی ہیں کہ لوگوں کو ہلکا سا گلے میں خرابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں کرونا ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی سینسز میں رہنا ہے اور بڑی پازیٹیوٹی سے اور مضبوطی سے اس بیماری سے، اس وبا کے خلاف لڑنا ہے. اور پاکستان میں الحمدللہ اس کی جو پوٹینسی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے، مورٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ہم تھوڑی سی احتیاط سے اس کو بہت اپنی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے. ترین صاحب، کیا سمجھتے ہیں یہ نفسیاتی خوف کا معاملہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ ظاہر ہے ایک عام آدمی کے لیے یہ بڑی عام بات انہوں نے کی کہ جب یہ کیسز کم تھے تو بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا، اب جب کیسز بڑھے ہیں تو ظاہر ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی نفسیاتی طور پر لوگ بھی ریلیکس ہو گئے. اصل میں جب حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ کرونا ختم ہو گیا ہے یا کرونا اب نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے لوگ تو کرونا کے دوران اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ عجیب مختلف کہانیاں سنا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی فنڈ لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ وبا ہے، اور وبا کے جو ہے اس کا کوئی امیر غریب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی صوبے سے کسی سرحد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. امریکہ جو ہے جو صحت کے حوالے سے بہت طاقتور ملک ہے، جس کے ہاسپٹل بہت جدید ہاسپٹلز ہیں، وہاں کی صورتحال جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گئی ہے. تو پاکستان کا جو صحت کا شعبہ ہے وہ تو اس طرح کا نہیں ہے، بہت پہلے ہی بہت کمزور ہے. تو اس پر بہت دباؤ ہے. لوگوں کو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، لوگوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کو خود جو ہے وہ گھروں میں رہنا چاہیے، ہاسپٹل پر زیادہ رش نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں نقی صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ وہ ایک دن کے 10 لاکھ روپے لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وینٹیلیٹرز کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوٹ مار انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ان لوٹ مار کا جو اس لوٹ مار کو ختم کرانے کے لیے ریاست آف پاکستان کو متحرک ہونا چاہیے. اور حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ ایک تو آدمی دیکھیں، آدمی بیمار ہے ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اب اس کو لوٹ رہے ہیں. اس پہ حکومت کو اپنا رول کرنا چاہیے، کیونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹ مار سے بچائیں. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، پریشان ہے، وہ اپنا گھر بیچ رہا ہے یا پتہ نہیں رشتہ داروں سے پیسے مانگ رہا ہے، کس طرح وہ پیسے جمع کر کے وہاں جاتا ہے تو وہاں اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. 10 لاکھ روپیہ ایک دن کا جب لوگ ہاسپٹل میں دیں گے. دیکھیں پاکستان میں لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں نقی صاحب. آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں.
اگر پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ جو تعلیم کا معیار ہے، پاکستان میں اگر وہ معیار لوگوں کو مل جائے، فری لوگوں کے بچوں کو مل جائے، صحت فری مل جائے، اور لوگوں پر بین کر دیا جائے کہ کوئی آدمی 10 مرلے سے بڑے کا گھر نہیں بنا سکتا، آپ دیکھیں یقین مانیں کہ لوگ کرپشن نہیں کریں گے، کرپشن کم ہو جائے گی۔ پاکستان میں لوگ کرپشن اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھی طرح اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، بیرون ملک پڑھائیں، بہت سی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوائیں، اور پھر جب وہ بیمار ہو جائیں تو بڑے اعلیٰ ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرائیں۔ اگر ہاسپٹل جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہی معیار اگر سرکاری ہاسپٹل کا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سرکاری ہاسپٹلز میں جائیں گے۔ ہمارے سرکاری ہاسپٹل جو صحت کا نظام ہے وہ تو بہت خراب ہو گیا ہے، وہ تو اس وقت اب جو ہے بس اس پر اللہ ہی رحم کرے تو کرے، بہت مشکل میں ہے جی سرکاری ہاسپٹل کی جو صورتحال ہے۔ اچھا، اسی پر ظاہر ہے یہ صورتحال ہے، کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں، اور اس سچویشن میں ہم نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ کرپشن کے حوالے سے ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے ترین صاحب، اس پہ تو میرے خیال میں پورا ایک پروگرام بنتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ بذات خود طبقات میں جب تقسیم ہوگی تو نفسیاتی طور پر ہم طبقاتی نظام پر ہی یقین رکھیں گے۔ ڈگری ہم لے لیتے ہیں، ڈگری ہولڈر جو ہے کیا وہ تعلیم یافتہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ایک بہرحال پورا ٹاپک ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت ثناء اللہ صاحب نے جوائن کیا ہے، ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت بجٹ بھی آنے والا ہے اور کرونا بھی ہے۔ ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ سے سر یہ جاننا چاہیں گے، کرونا کی وبا ہے، WHO کا لیٹر سامنے آج آیا ہے اور اس میں انہوں نے پاکستانی حکومت پہ تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، تجویز بھی کی ہے۔ ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا، اور اسی دوران آئندہ بجٹ سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے بجٹ کے حوالے سے کہ پاکستان IMF پروگرام میں ہے، اور ساتھ ہی کورونا کی وجہ سے گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ پوری دنیا میں پہنچا ہے، لیکن پاکستان چونکہ غریب ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، خاص کر ریونیو سائڈ پہ اور گروتھ سائڈ پہ، دونوں سائڈ پہ گروتھ آپ کی نیگیٹو چلی گئی ہے، اور ریونیو آپ کا 1000 ارب روپے سے جو ٹارگٹ تھا اس سے کم ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ کیا ہوگا۔ لیکن IMF کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں تیار کی گئی ہیں، جس میں اگر دیکھا جائے تو ایکسپینڈیچر میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ جو اب تک کیبنٹ نے ایک اسٹریٹجی پیپر اپروو کیا ہے اس کے مطابق 6.5 ٹریلین کا تقریباً یہ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہوگا، بجٹ ہوگا، اور اس میں جو آمدن کا تخمینہ ہے وہ کافی کم ہے۔ 3000 ارب سے زیادہ آئندہ سال بجٹ خسارہ ہو سکتا ہے، اور سرکاری ملازمین کا چونکہ ایک پریشر بھی ہے تو حکومت نے IMF سے مذاکرات کرنے کے بعد کوئی 10% تک انکریز کا ایک انڈیکیشن لیا ہے، اور توقع یہ ہے کہ 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن بڑھ سکتی ہے۔ ڈیفینس میں بھی انکریز آ رہا ہے 10 سے 12% تک کا ڈیفینس بجٹ میں، اس میں سیلری انکریز بھی ہوگی اور باقی ایکسپینڈیچر بھی انفلیشن کے حساب سے بڑھیں گے۔ تو مشکل بجٹ ہوگا، حکومت کے لیے بھی مشکل ہوگی اور عوام کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ آگے پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا۔ ثناء اللہ یہ بتائیں کہ اس دفعہ ہیلتھ کا جو بجٹ ہے اس کو بھی کوئی اہمیت دی جا رہی ہے، اس میں بھی کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے؟ عمومی طور پر ہیلتھ کے بجٹ کو پاکستان میں سابقہ حکومتوں نے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی، اس وقت جو کورونا کا بحران ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہیلتھ کی کیا صورتحال ہوگی؟ سجاد دیکھیں، یہ روایتی قسم کا تو بجٹ ہوگا نہیں، اور ہیلتھ کا کیونکہ ایک روٹین کا بجٹ ہوتا تھا، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد یا اس سے پہلے بھی ہیلتھ کا سبجیکٹ بیسیکلی صوبوں کا ہے، تو صوبوں نے یقیناً اپنے ہیلتھ کے بجٹ میں، فیڈرل کا تو اگر ہیلتھ کا بجٹ ہوگا تو صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حد تک ہوگا، باقی صوبوں کا بجٹ ہوگا، یقیناً اس میں انکریز آئے گا تھوڑا بہت، لیکن بہت زیادہ جمپ نہیں آئے گا۔ جس طرح ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہیلتھ پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی، ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہیلتھ کے بجٹ میں کوئی خاص اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوشن ہی نہیں ہے اس وقت، نہ ہی وفاق کے پاس نہ صوبوں کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں کہ ان کو ہیلتھ کے لیے ایڈیشنل بجٹ فراہم کریں۔ ہیلتھ بجٹ کے حوالے سے توقعات نہیں ہیں۔ ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے بات کی۔ آئندہ بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور ترین صاحب آئندہ بجٹ کو بڑی توقعات، جیسے کہ ہم پہلے بھی اپنے مختلف پروگرامز میں ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی توقعات تو وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات جو ایک تجویز ہے اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ہیلتھ سسٹم میں کچھ بہتری ہوگی، لیکن دوسری جانب بحران اپنی جگہ، IMF کی شرائط اپنی جگہ، بار بار یہ بات کی گئی کہ IMF سے 2 سال کا ریلیف مل گیا، یہ ہو گیا، لیکن کنڈیشن میں کوئی ریلیف نہیں ہے، ہمارے بجٹ کی کنڈیشن میں کوئی ریلیف نہیں سامنے آیا۔ دیکھیں جیسے ثناء اللہ بات کر رہے تھے نا، میں آپ کو عرض کروں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارا صوبوں کے پاس چلا گیا ہے۔
ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے بھی 40-45 وزیر تھے. اس وقت اس گورنمنٹ نے بھی اتنے وزیر رکھے ہوئے. یہ اتنے وزیروں کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہیلتھ جو ہے وہ وفاق کے پاس نہیں ہے, وہ صوبوں میں چلی گئی ہے. آپ صوبوں کو کہیں کہ وہ اپنا جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس میں بہتری کریں, اس میں ایجوکیشن میں بہتری کریں. یہ صوبوں کا اختیار کی آپ نے بات کی, بڑی اہم بات کی. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ کنڈی صاحب وقت دینے کا. سر بجٹ آ رہا ہے, ایک تو اپوزیشن کی رائے ہے جو روایتی طور پر رہتی ہے, مگر آپ ظاہر ہے زیادہ نظر رکھتے ہیں اس پہ, خود سیاستدان ہیں, عوام میں بھی رہتے ہیں, حکومت میں بھی آپ رہے ہیں, حکومتی مشکلات سے بھی واقف ہیں. موجودہ بحران میں آئندہ بجٹ سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں اور کیا مشکلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں موجودہ بجٹ ابھی آ رہا ہے اور ایک ایسی سچویشن میں آ رہا ہے کہ ملک میں مختلف قسم کی کرائسز ہیں, اور خاص کر اگر آپ دیکھیں جو مین جو ہیں وہ تو اگر آپ دیکھیں تو کرونا کے حوالے سے ہے اور جو ہے ٹڈی دل کے حوالے سے ہے. لیکن جب اس بجٹ میں میری اپنی تجویز یہ ہوگی کہ سب سے بڑی جو ایشو ہوگا وہ ان امپلائمنٹ کا ہوگا اور مہنگائی کا ہوگا. دیکھیں ماضی میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں لوگ دعوے بھی کرتے ہیں, لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک بہت بڑی معاشرتی ٹیم ہے, جب میں آؤں گا تو میں اس ملک کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کروں گا. لیکن ابھی یہ تقریباً دوسرا بجٹ دے رہے ہیں, دوسرا سال اس حکومت کا ہے, لیکن بتائیں کہ انہوں نے مہنگائی دیکھیں کس طرح بڑی ہے. جب جو مطلب ہے کہ جب یہ تھے جو دال کی قیمت تھی اس وقت وہ مطلب ہے شاید 75 روپے تھی, اب وہ 150 پہ ہو گئی ہے. کوکنگ آئل کو دیکھیں اگر وہ 170 روپے تھی تو ابھی مطلب ہے تقریباً 280 کے لگ بھگ. مطلب ایسے چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوتی گئی ہے, ایوریج مطلب ہے کہ اس کی مہنگائی ہوتی گئی ہے, بے روزگاری بڑھتی گئی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں آج کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس میں اسٹیل مل کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں, پولیو ورکرز کو دیکھیں جس طریقے سے بے روزگار کریں. ان کا تو وعدہ تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے. اب وہ اکانومی کی ان کی ٹیم کدھر ہے جنہوں نے اس اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا تھا؟ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اب بے روزگاری ہے اور معیشت کے حوالے سے. پھر آپ ڈالر کے ریٹ دیکھیں وہ چیزیں بھی ہیں. تو بڑا ایک مشکل بجٹ ہوگا حکومت کو بنا, لیکن جو وعدے انہوں نے کیے تھے ماضی کی حکومتوں پہ الزامات تو کافی لگائے گئے تھے کہ یہ نہیں کر سکتے, اور جب ہم آئیں گے تو ہم بہت سی چیزیں جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ. اب کہتے ہیں میں یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے ہوں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا جو بجٹ ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے اور کیا کرتے ہیں. اب چند دن رہ گئے, تقریباً بجٹ کمپلیشن پہ ہی ہوگا, تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس حکومت میں جو ہے چیزیں جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں, کون سی چیزیں سستی کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ نے اس دفعہ ہیلتھ میں زیادہ آپ کو بجٹ دے دو کیونکہ کورونا جیسی وبا اس وقت اس ملک میں آئی ہوئی ہے. پھر آپ ایگریکلچر کو دیکھیں, جب یہ کورونا کا پیراڈائمک شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک پیکج دوں گا کسانوں کو اور زمینداروں کو. پیکج تو نہیں آ سکا, لیکن وہ جو بزنس کمیونٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے تھے ان کو تو پیکج مل گیا, لیکن وہ زمینداروں کا جو پیکج تھا وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا. تو اب جو جس طریقے سے گندم کی فصل میں جو ہے وہ لوگوں کو مطلب ہے کہ اس دفعہ بارشوں اور ژالہ باری نقصان دیا, اس طرف ٹڈی دل جو نقصانات دے رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز لے کے آتے ہیں, تو یہ بجٹ آئے گا حکومت کا تو پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. کنڈی صاحب یہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے یہ جو بے روزگاری ہے, یہ جو معاشی صورتحال ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے اور بے روزگاروں کی فوج کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس میں آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ پیپلز پارٹی کیا فارمولہ رکھتی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی جب ماضی میں بھی حکومت آئی تھی اور اس وقت بھی معیشت ایسی تھی کہ ہمارے الائز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ جی معاشی طور پہ ملک جو ہے جس وقت ہماری حکومت آئی تھی تو ہم اس وقت جو ہے گندم باہر سے منگوا رہے تھے, اور جب ہماری حکومت جا رہی تھی, جب حکومت نے ٹرن اوور پورا کیا, ہم گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو یہ چیز دیکھیں ہم نے تو لوگوں کو روزگار دیا. اب کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو جو ہے بیگم بھرتی کیا اس لیے ہم ان کو جو ہے نا وہ معیشی طور پر جو ہے مل بیٹھ گئی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار دیا, کبھی بھی ہم نے لوگوں سے روزگار دی کہیں نہ کسی کو ہم نے مطلب ہے کہ ان کے چولہے ٹھنڈے کیے. دیکھیں روزگار دینا چاہیے. اگر آپ اسٹیل مل بند کریں گے, آپ PIA کو پرائیویٹائز کریں گے, اسٹیل مل کو پرائیویٹ, آپ سب آدھا پاکستان بیچ دیں گے تو روزگار لوگوں کو کیسے ملے گا؟ مجھے بتائیں. آپ کچھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, ان کو سپورٹ کریں. جب ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور بیچ دیں گے تو پھر آپ بتائیں نا کہ کیسے ہم روزگار دے سکتے ہیں. کنڈی صاحب حکومت کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ PIA ہو, اسٹیل مل ہو یا اسی طرح کے دیگر ادارے ہوں, ان کو تباہ و برباد کرنے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بڑا رول رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ اب اسٹیل مل کا بھی لیٹسٹ ایشو ہے, اور آپ دیکھیں کہ اسٹیل مل پہ جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی
اور اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب نے تقریر کی تھی. تو وہ تو ریسنٹ تقریر تھی نا, وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت گزر چکی تھی, نو کی حکومت جب وہ تقریریں کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بالکل ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. اب دیکھیں اگر ان کو 1947 سے بھی اگر حکومت مل جاتی تو کہتے گورے ہمارا جو ہے تباہی کر کے گئے تو اس لیے ہمیں ایسے ملک ملا ہے. بھئی آپ کو تو پتا تھا, آپ کے جو ارسطو بیٹھے ہوئے تھے معیشت کے, ان کو تو پتا تھا کہ ملک کے کیا صورتحال ہیں, ٹھیک ہے. اس میں تو آپ کو چاہیے, آپ نے تو ٹھیک کرنا تھا. بیچنا تو بڑا آسان چیز ہے, آپ بھی اپنے باپ دادا کی جائیدادیں بیچیں اور اگر اس پیسے ختم ہو جائیں گے. اب یہ تو حل نہیں ہے کہ آپ یہ بیچ دیں, آپ اسٹیل مل بیچ دیں, آپ باقی ادارے بیچ دیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. الزامات لگانا بہت آسان بات ہے, وہ تو ہمیشہ یہ اپوزیشن کے کنٹینر پہ کھڑے ہوگی جو انہوں نے الزامات لگائے تھے, اور ہر نظام پہ انہوں نے جب یو ٹرن لیا. آپ مجھے بتائیں کون سی چیز پہ اپنے اسٹینڈ کیا, ایک ایشو بتا دیں جن پہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد 2 سال میں اپنے بات پہ اسٹینڈ کیا, کسی ایشو پہ بھی اسٹینڈ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ سب سے افسوسناک بات ہے کہ اپنے بات پہ انہوں نے اسٹینڈ نہیں لیا کسی چیز پہ. اچھا, یہ فیصل کریم کنڈی صاحب یقینی طور پر انہوں نے اسٹینڈ نہیں کیا. اب آئندہ والے بجٹ میں بھی ہم دیکھیں گے, اس پہ بات بھی ہوگی. لیکن کیا وفاق کی جانب سے جو بجٹ آئے گا جس پہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ یو ٹرن لیا, معاشی حالت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, آئی ایم ایف بجٹ ٹائپ کچھ سامنے آئے گا کیونکہ اس کی کنڈیشنز ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بھی اختیار ہے, پھر صوبائی بجٹ بھی آئے گا. کیا سندھ کا بجٹ دیگر صوبوں اور وفاق سے مختلف ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے وہاں پہ حکومت ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آتی ہے وہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ریلیف دیں. میں اس وقت سندھ حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. اگر سندھ حکومت بھی اگر کوئی لوگوں کو ریلیف دے گی, اگر وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے گی, بالکل میں ان پہ کرٹیسائز بھی کروں گا. اور اگر پنجاب کی حکومت ریلیف دے گی, کے پی کی حکومت اگر کوئی ریلیف دے گی, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر جہاں پر لوگوں کو ریلیف نہیں ہوگا تو کرٹیسائز کرنا ہمارا ایک جمہوری حق ہے. تو ہم تو دیکھیں گے کہ اب میں تو آپ کو پہلے سے نہیں بتا سکتا کہ سندھ حکومت کو پتہ نہیں کیا کمالات کر دے یا نہیں کرے گی. جب بجٹ آئے گا نہیں کرے گی کرٹیسائز کریں گے, اگر فیڈرل حکومت نہیں کرے گی کرٹیسائز کریں گے. یہ چیز نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ جی یہ کرٹیسائز ہوگا اور یہ کرٹیسائز نہیں ہوگا. تو میں تو اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں, جب بجٹ آئے گا تو اس کو ڈیبیٹ بھی کر لیں گے. اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں سابقہ حکمران جو تھے ان میں سٹیل کے کاروبار کرنے والے, فولاد کے کاروبار کرنے والے بڑے بیتاج بادشاہ بھی تھے, اور دوسرے حکمران بھی تھے جن کی شوگر ملیں بھی تھیں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں. ان کے اپنے ادارے جو ہیں وہ تو ماضی میں بھی پرافٹ پہ رہے ہیں, یہ اپوزیشن میں ہو ان کے پرافٹ, ان کی فیکٹریاں, ان کے ادارے جو ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں. کبھی میں نے نہیں سنا کہ کسی بڑے گروپ, بڑے حکمران گروپ کے کوئی جو کمپنی ہیں وہ بینک کرپٹ ہوئی ہوں یا ان میں کوئی معاشی بحران پیدا ہو گیا ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ جو ریاست کے ادارے ہیں, جو حکومت پاکستان کے ادارے ہیں وہ نہیں چل سکتے؟ سٹیل مل جو ہے پرائیویٹ شعبوں میں ان کی اپنی چلتی ہیں, پاکستان کی جو سٹیل مل ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پرائیویٹ کاروبار چلانا اور سرکاری چیز کو چلانا بہت اس میں فرق ہے. لیکن میری ایک تجویز ہوگی, شاید وہ میری پارٹی کے لوگوں کو بھی پسند نہ آئے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی پسند نہ آئے, جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے. جو شخص اگر کسی بزنس میں ہے تو اس کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. جو پہلے عمران خان صاحب کا ایک نعرہ ہوتا تھا لیکن حکومت کے آنے کے بعد وہ بھی چینج ہو گیا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ اگر کوئی بھی بزنس مین ہے وہ بالکل اپنا بزنس کرے, خدا اس کو دن دگنی رات بھی ترقی دے, لیکن وہ پھر پالیٹکس نہ کرے. اگر اسے پالیٹکس کرنی ہے تو پھر اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر یہ اعتراضات نہیں ہوگی کہ آپ کا پرائیویٹ بزنس اچھا چل رہا ہے اور دوسرا جو بزنس ہے نہیں جا سکتا. ایسے لوگ بھی ہمیں دیکھیں, ایسے حکمران بھی دیکھیں جن کا کوئی بزنس نہیں ہے اور وہ بڑی ایماندار بھی اور ارب پتی بھی بن گئے ہیں. اب وہ بھی آپ کو پتہ ہے کون ہے, یہ بڑی اچھی اور ارب پتی اور ایماندار بن گئے. کنڈی صاحب بڑی اچھی تجویز دی ہے آپ نے, اس پہ ہم آئندہ بھی بات کریں گے, وقت چونکہ اختتام کے قریب ہے, لیکن بڑی اچھی تجویز دی ہے. لیکن اس تجویز پہ اگر عمل ہوتا ہے تو میرے خیال میں تو آدھے سے زیادہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ چلے جائیں گے, اور پھر جو اس وقت پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے, بڑی سیٹیں خالی ہوں گی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. سجاد ترین صاحب ایک تجویز جو ابھی دی گئی ہے کہ جناب جو بزنس کرتا ہے, ویسے تجویز بڑی اچھی ہے کہ جو بزنس کرتا ہے جس کا پرائیویٹ کارو اپنا کاروبار کرے, اس کا کیا کام سیاست سے, وہ پھر سیاست میں نہ آئے, کیونکہ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں وہاں پہ پھر کرپشن کا دروازہ کھلتا ہے. دیکھیں یہ بات جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہی ہے, بھائی ہیں میرے, یہ بہت اچھی تجویز انہوں نے دی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں 5 جولائی 1977 کے بعد جو ضیاء الحق کا مارشل لا لگا, اس کے بعد جو لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا اور جن لوگوں کو پرموٹ کیا گیا ان لوگوں کے کاروبار تھے اور ان لوگوں نے شوگر ملیں لگائیں. ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جو مخالف لوگ تھے جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کیا. اب یہ لوگ جو ہیں یہ اقتدار میں آتے ہی اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے, اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں, اپنی فیکٹریاں 2 سے 4, 4 سے 10 کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ حکومتی اداروں کو نہیں کرتے. اگر یہ پابندی لگ جائے آپ یقین مانیں ان میں سے آدھے سے زیادہ
لوگ جو آپ نے کہا ہے وہ سیاست ہی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صرف مال بنانے کے لیے آتے ہیں، یہ غریب آدمیوں کے لیے کچھ نہیں دیکھنے۔ آج دیکھ لیں پاکستان کے ہسپتالوں کا کیا صورتحال بن گئی ہے، تعلیم کی صورتحال دیکھیں کیا ہے کہ غریب کا بیٹا جو ہے وہ ٹاٹ پہ پڑھ رہا ہے، اور طبقاتی نظام تعلیم ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ پھر بہت ساری جو ایلیٹ کلاس ہے سیاستدانوں کی وہ گھر بیٹھ جائے گی، وہ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تو سیاست میں آتے ہی مال کمانے کے لیے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے، اسی پہ آج پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ اس پلیٹ فارم سے ایک بڑی تجویز بھی سامنے اور مطالبہ بھی ہے، یہ عوامی مطالبہ بھی ہے بنیادی طور پر کہ جس کا ذاتی کاروبار ہو وہ الیکشن نہ لڑے، وہ سیاست میں نہ آئے۔ میرے خیال میں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔